वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। इस अजीम ग्रुप में एक नूर इस्लाम में एक अहम सवाल आया था जो हम भूल गए थे। इंशाअल्लाह इस अहम सवाल का हम जवाब देना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। मेरे अजीज़ शागिर्द मोहतरम शाहिद साहब पूछते हैं, पहला सवाल, दो सवाल करते हैं। एक सवाल उनका पहला है, अगर कोई नौजवान या कोई शख्स दीनदार होगा, क्या हम, लेकिन वो कुछ कमाता नहीं है, क्या हम उसको अपनी बच्ची या अपनी बहन निकाह में दे सकते हैं इस बुनियाद पर कि वो सिर्फ दीनदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कमाता कुछ नहीं है, बहुत ही मुफलिस हैं? तो मैं अर्ज़ करता हूँ इसके जवाब में, दीनदार अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बुनियादी शर्त है। दीनदार को हमें प्रेफरेंस देना चाहे, चाहे वो दीनदार लड़का हो लड़की हो। दीनदार से मुराद हैं तौहीद व सुन्नत पर अमल करने वाले हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हो, ये ज़रूर हैं। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना रहबर, अपना रहनुमा समझते हो। तो अगर लड़का दीनदार है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो काबिल खैर है, ये तो काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। लेकिन दीनदार के साथ लड़के का कमाना वो भी अहम है। बाज़ लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं कि कहते हैं लड़का अगर वो फ़कीर भी होगा, मसलन मुफलिस भी होगा, उसका घर बार नहीं है मसलन, तो फिर भी उसको हम निकाह, क्या कहते हैं, निकाह करा सकते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ निकाह हो सकता है, निकाह होने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बेनिकाह है उनका निकाह कराओ। व इयकु फ़ुक़रा युगनिहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, इयकु फ़ुक़रा युगनिहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अगर वो फ़कीर हो गए अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से माला माल करेगा। तो गरीब का निकाह हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब ही बांधा है, गरीब का निकाह हो सकता है। इसके बाद उस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक तवील हदीस नकल करते हैं जो कि मशहूर हदीस है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, तो उसने अर्ज़ किया, मैं अपने आप को आपके हवाला करती हूँ, आपको हिब्बा करती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यानी मंजूर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक सहाबी ने कहा, रसूलुल्लाह में मुझे उसके साथ निकाह कराओ, जो गरीब सहाबी था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, महर के लिए लाओ कुछ, महर उसको देना है। तो उस सहाबी ने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोहे की एक अंगूठी भी हो उसको महर में दे दो। तो उस सहाबी ने कहा, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं उसको अपना रिदा दूंगा महर में। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप उसको अपना रिदा दोगे तो आप क्या करोगे, आप तो रिदा के बगैर रहोगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, हल माअका मिनल कुरान, क्या आपके पास कुरान में से कुछ याद है? तो उसने एक अर्ज़ किया, हाँ मुझे फ़ुला फ़ुला सूरत याद है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, मैं आपको इस खातून के साथ निकाह करता हूँ, इसको इसी इन सूरतों को सिखाना, उसकी तालीम देना। तो इस तरह उनका निकाह हुआ। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, ये निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। इस निकाह के काजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। तो इस हदीस के बुनियाद पर, इस हदीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहना, मैं समझता हूँ क्या कहते हैं इसको, हमें चाहिए कि हमें जब अगर लड़का दीनदार है, तौहीद वाला और सुन्नत वाला हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर उसके साथ लड़का कमाने वाला भी हो, लड़का काम करने वाला भी हो, ये ज़रूरी नहीं है वो मुलाजिम हो, किसी कंपनी में मुलाजिम हो, किसी दफ्तर में मुलाजिम हो, ज़रूरी नहीं है। अगर वो ताजिर भी हो, वो मेवा फरोश हो, मसलन सब्ज़ी फरोश हो, जो भी हलाल काम करता हो, वो क्या कहते हैं उसको, कम ही वो क्या कहते हैं उसको कमाते हैं। लेकिन दूसरा है बेकार है कोई,
لیکن کیا کہ ہم اس کو دین کے بنیاد پر کہتے ہیں ہم اس کو اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کرا سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کبھی نہیں یہ کہا آپ صرف دین اور اخلاق دیکھو، یہ نہیں آیا ہے، کبھی بھی نہیں آیا ہے، بلکہ یہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو رشتے میں دیندار اور صاحب اخلاق آئے گا تو اس کے ساتھ نکاح کراؤ۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، ہمیں دین میں ہمیں نکاح میں دین اور اخلاق کو ترجیح اور پریفر دینا چاہیے۔ لیکن کمانے سے تو اسلام نے انکار نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كتب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن في الارض فتنة وفساد عريض، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں دین والے اور اخلاق والے کو نکاح میں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ ہمیں کمانے والے کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں، وہ کمانے والا نہیں ہونا چاہیے، کام کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، یا مال والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں دین کو پریفر دینا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نکاح اس عورت کے ساتھ کیا، کیونکہ صحابی تو سب سے دین والے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں قطعاً یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ صحابی نعوذ باللہ بیکار تھے، ممکن ہے وہ کماتا تھا لیکن کچھ دنوں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کمانے سے کافر ہوگا، اس کا مطلب نہیں ہے۔ اسلام بیکار لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ اپنی لڑکی یا آپ اپنی بہنیں نکاح میں بیکار لڑکی کو دو، یہ تو فطرت کے خلاف بھی ہے۔ ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ بالخصوص اس زمانے میں، یہ تو صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، اگرچہ صحابہ ہمارے رول ماڈل ہیں لیکن یہ صحابہ نہیں ہیں ہم۔ اگر ہمارے بہن یا ہمارے بیٹی کو، ہماری بچی کو کوئی رشتہ مانگنے آئے گا اور کہے گا میں بیکار ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کوئی پسند کرے گا اس کو اپنی بچی دے گا؟ اگرچہ وہ ولی کامل بھی ہوگا۔ جب وہ ہم دیندار کہتے ہیں نکاح میں دیندار ہونا چاہے، اخلاق والا ہونا چاہے، توحید و سنت والا ہونا چاہے، وہاں مقصد یہ ہوتا ہے پہلے ہمیں دین دیکھنا چاہے، پھر اگر وہ کمانے والا ہو، مال والا ہو، نور علی نور، تو شریعت ہمیں ہرگز سے منع نہیں کرتی ہے کہ مال والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بغیر بھی آپ مختلف پہلو دیکھو، مثلا شریعت میں ایک مرد مکلف ہے، لڑکا مکلف ہے کہ وہ بیوی کو پالے، بیوی کو نان نفقہ وہ دے، اس کو کھلائے، اس کو پلائے۔ اسی طرح علاج کا مسئلہ ہے، یا دوسرے مسائل ہیں بہت سارے، لباس کا مسئلہ ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمت، جو آپ کھاتے ہو اپنی بیوی کو بھی کھلانا، وان تکسوها اذا اکتسیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر پر حق ہے بیوی کا وہ اس کو پہنائے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ خود بھی پہنے گا اپنی بیوی کو بھی عورت کا لباس پہنائے۔ اسی طرح فرمایا لا تضرب الوجہ، بیوی کو چہرے پر نہیں مارنا، ولا تقبی، اس کو بد دعا نہیں کرنا۔ تو اسلام میں مرد مکلف ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے پلائے، لیکن جب وہ کماتا نہیں ہے کچھ، اس کے پاس کچھ نہیں تو کیا کھلائے گا وہ کیا پلائے گا؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ وہ تو خود کیا کہتے ہیں اس کو بے حال، کیا کہتے ہیں اس کو بدحال رہے گا، اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو بھی بدحال رہے گا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ رزاق ہے، وہ خیر الرازقین۔ اس میں اگر کسی کو ذرا برابر شک ہو، اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے میں کسی کو شک ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ لیکن رزاق خود فرماتے ہیں آپ کماؤ، آپ محنت کرو، مثلا فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزاق کے پاس رزق تلاش کرو۔ اللہ نے نہیں فرمایا آپ گھر میں بیٹھ کے تلاش کرو یا آپ آنکھیں بند کر توکل کرو، یہ کبھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حتیٰ کہ جمعہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز اختتام ہو جائے گی، جمعہ سے لوگ فارغ ہو جائے گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کاروبار کرنے کے لیے نکلو، کام کرنے کے لیے نکلو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عرض یہ ہے شریعت ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو پسند نہیں روکتی ہے بلکہ پسند کرتے ہیں لڑکا مال والا ہونا چاہے۔ میں نہیں کہتا وہ لاکھوں کہ وہ ارب پتی ہو، نہیں،
اتنا ہو جتنا وہ اپنی بیوی کو پال سکتا ہے، اپنے بچوں کو پال سکتا ہے. اس کو اپنے بچوں کی، بیوی کے علاوہ اس کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کل ان کو تعلیم دینی ہے. وہ کہاں سے تعلیم دے گا؟ تعلیم کے لیے مال بھی ہونا چاہے، پیسے بھی ہونے چاہیے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا چاہے. کیا کہتے ہیں اس کو، دین میں لڑکی کے لیے لڑکا جو ہوگا وہ کمانے والا بھی ہو کچھ، چاہے وہ مختصر ہی کمانے والا ہو. میں نہیں کہتا وہ بڑا ملازم ہو یا پائلٹ ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، یہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کمائے، اس کا کچھ گھر ہو، اگرچہ اس کا ایک دو ہی کمرے ہو لیکن ہونا چاہیے کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسکن الوسیع، کشادہ گھر کو سعادت مندی کی علامت میں فرمایا. کیا فرمائے؟ مرد کی سعادت مندی میں سے ہے. جس طرح صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، 4 چیزیں فرمائے سعادت مندی کی، اس میں ایک کشادہ گھر فرمایا. تو حلال گھر اور اچھا گھر اور کشادہ گھر یہ اللہ کی نعمت ہے. اور فطرتاً ہر ایک مرد پسند کرتا ہے، دیندار پسند کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی آباد ہو. آباد تب وہ ہوگی جب لڑکا دیندار ہوگا، شرم و حیا والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، توحید والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ایک مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کمانے والا بھی ہو، محنت کرنے والا بھی ہو، بیکار نہ ہو، وہ بھی دین میں ہی شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں دیندار لڑکی یا دیندار لڑکی کی تعریف ہم نے، ڈیفینیشن کو ہم نے محدود رکھا ہے. جب ہم کہتے ہیں دیندار لڑکا ہے لڑکی، اس کے وسیع معنی ہیں، اس کا وسیع معنی ہے، اس کا براڈ معنی ہے. اس میں دینداری میں محنت بھی آتی ہے. آپ دیکھیں اس روئے زمین کے سب سے بڑے دیندار وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ سب محنت کش تھے، محنت کرنے والے تھے، کام کرنے والے تھے. کوئی زمیندار تھا، کوئی دودھ بیچنے والا تھا جیسے عبد الرحمن بن عوف. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف نے اس کو ایک صحابی نے کہا کیا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا. اب دیکھیے اس میں عبرت ہے ہمارے لیے. صحابہ سب سے بڑے دیندار تھے لیکن ان کا منہج دیکھیے، ان کا مزاج دیکھیے. کہا میں آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو، نکاح میں اپنی ایک بیوی دیتا ہوں، اس کو میں طلاق دوں گا. میرے پاس اگر 2 کنال زمین ہے، 1 کنال آپ کو دوں گا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ عنہ، فرمایا دلونی علی سوق، مجھے بازار دکھاؤ، مارکیٹ دکھاؤ، میں کام کرتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں محنت کروں گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دودھ اور پنیر کو بیچتے تھے، اس کا ٹریڈ کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں کہا ہاں اہلا وسہلا کیا کہتے ہیں اس کو، میں کچھ نہیں کروں گا. کہا میں خود کماؤں گا، خود نکاح کروں گا اور خود زمین کماؤں گا. یہ ہے صحابہ کا منہج. بعض صحابہ سونے کا کام بھی کرتے تھے، جس کو ہم جیولرز کہتے ہیں، جیسے برا بن عازم ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے، بعض صحابہ کپڑا بیچنے کا کام کرتے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ. تو ہمیں صحابہ کے منہج اور کردار کو دیکھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں اس کو، وہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتے تھے. ہاں وہ پڑھنا بھی عظیم ہے، عبادت ہے، لیکن وہ جزاک اللہ ماشاء اللہ پڑھنے کے ساتھ، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ وہ محنت بھی کرتے تھے. اور لیکن محنت کیا کرتے تھے، جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لوہے کے ہتھوڑے سے لوہے کو مارتے تھے، مطلب کام کرتے تھے. جب حی علی الصلاح ہوتا تھا تو لوہے کا ہتھوڑا اوپر ہی رہتا تھا، ہوا میں رہتا تھا، وہ نماز پڑھنے جاتے تھے. یہ صحابہ کا معیار ہے، کردار ہے اور اعتدال ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ ایسے لوگ تھے، وہ ایسے مرد مومن تھے، ان کو ان کی تجارت اور ان کی بائی، ان کی بزنس اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہیں روکتی تھی. یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے. تو لڑکا دیندار کے ساتھ وہ کمانے والا بھی ہو، اس کے پاس کچھ مال بھی ہو، تاکہ وہ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں اس کو، اس پر خرچ کرے، اس کی پرورش کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، وہ بھوکے نہ ہو. تو ہمیں توکل کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے، یہی حقیقی توکل ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے فہم سے مالا مال کرے.